बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाजिर है प्रोग्राम Q&A के साथ। आज गुफ्तगू करेंगे तजम्मुल हैदर एडवोकेट हाई कोर्ट के, और उनसे बात करेंगे IPO के हवाले से और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फोर्समेंट के हवाले से बात करेंगे। ये डिप्टी रजिस्ट्रार रहे हैं, IPO में रिटायर हुए थे 2022 के दिसंबर में, और उसके बाद फिर इन्होंने ये खिदमात अपनी पेश की। IPO में पाकिस्तान बहुत पीछे है, और ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट की कमेटी है उसके कन्वीनर भी हैं, जबकि FPCCI में इसी कमेटी के इसी नाम से ये डिप्टी कन्वीनर भी हैं, और इनसे तफसीलात हम जानने की कोशिश करेंगे। इनकी बड़ी खिदमात हैं, मुसलसल 20 साल से 22 साल इन्होंने IPO को दिए, और उसके बाद भी ये खिदमत इस काम में लगे हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तजम्मुल हैदर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले फ़ारूक साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, अपने गुनागो मसरूफियात के बावजूद आपने टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लाए मेरे ऑफ़िस में। आपने जैसे बताया कि IPO पाकिस्तान में मैंने तकरीबन 22 साल से ज़्यादा मैंने सर्विस की वहाँ पे, और मैं जब IPO पाकिस्तान में था तो मैं चूँकि लाहौर ऑफिस में एज ए डेप्टी रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट भी मैंने काम किया, और एज ए ट्रिब्यूनल भी मैं काम कर रहा था वहाँ पे। तो मैंने ये महसूस किया कि IPR के हवाले से पाकिस्तान में एक बहुत ग्रे एरिया है। IPR को लोग जानते ही नहीं है कि IPR है क्या चीज़। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि IPR के ऊपर वो काम हुआ नहीं जो होना चाहिए था, किसी भी लेवल पे काम नहीं हुआ। इसकी अवेयरनेस पे, इसकी एजुकेशन पे, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मैं ये समझता हूँ कि IPR जो है वो हमें ग्रास रूट लेवल से करना चाहिए। स्कूल लेवल से लोगों को IPR के बारे में बताएं, स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि यही वो स्टूडेंट्स हैं, यही वो बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाके मुल्क की बागडोर संभालनी होती है। उसी में से लोग कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, उसी में से बिजनेसमैन बड़े बड़े बनते हैं। तो ये, और उसके अलावा क्रिएटर होते हैं, उनमें से जो इनोवेटर्स भी होते हैं, वही क्रॉप जो है आगे निकल के पड़ती है। कोई रिसर्च करते हैं, कोई साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये ज़िंदगी के हर शोबे में IPR जो है वो है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, टीचर्स हों, साइंटिस्ट हों, कोई भी हो, वो मैन्युफैक्चरर हो या एक्सपोर्टर है या ट्रेडर है या छोटी सी दुकानदार भी है, तो IPR जो है ज़िंदगी का एक एक शोबे में IPR मौजूद है। तो मैंने ये महसूस किया अपने सर्विस टेन्योर में कि IPR के लिए काम करने के लिए कोई प्रॉपर ना तो कोई प्लेटफॉर्म था, और ना कोई ऐसा इदारा था जो इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे या इसकी प्रमोशन के लिए या इसकी एजुकेशन अवेयरनेस पे काम कर रहा हो। तो मैंने ये कोशिश की है इस पे काम करने के लिए, जिसका प्लेटफॉर्म जो मैंने अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलर्ट्स टीपा के नाम से। तो ये वो एक पाकिस्तान का यूनिक इदारा है जो कि पाकिस्तान में IPR पे काम कर रहा है, और ये पब्लिकेशन भी है, इसकी हम ट्रेनिंग्स भी करा रहे हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम MOU साइन हमने किए हुए हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान कस्टम्स जो है वो गाहे बगाहे मुझे लेक्चर्स के लिए मुझे बुलाते हैं, और दूसरे इदारे हैं। तो ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई आफ्टर रिटायरमेंट जो है मेरा ज़्यादातर वक्त और ज़्यादातर टाइम जो है IPR के अवेयरनेस और एजुकेशन पे ही मैं लगा रहा हूँ। ये तो आपका पैशन हो गया एक तरह का, मैं समझता हूँ। आप रिटायरमेंट के बाद भी आपने इसको कंटिन्यू किया और इसको आपने बढ़ाया, और खिदमत खलक भी आप इसमें कर रहे हैं। अच्छा चमन साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया इसमें? खित्ते के दीगर ममालिक का अगर जिक्र करें, जिसमें इंडिया का जिक्र हम करेंगे, इवन हम अफगानिस्तान का भी मैं जिक्र करूंगा, वो भी हमसे इसमें आगे है। बांग्लादेश भी शायद आगे है, और श्रीलंका भी आगे रहा है। जिस तरह लिटरेसी रेट पे सारे आगे हैं, हम पीछे रह गए हैं। इस रेस में भी हम पीछे रह गए हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखें, कोई भी चीज़ करने के लिए वो एक जुमला है, बड़ा मुहावरा है अंग्रेज़ी का, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। IPR पे मैंने आपको बताया कि किसी ने काम किया ही नहीं उसके ऊपर, किसी ने इसको महसूस ही नहीं किया कि कितना इम्पोर्टेंट ये शोबा है सोसाइटी का, और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी, और तमाम जुडिशरी के लिए भी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी कितना अहम है ये। इस पर किसी ने काम ही नहीं किया। ना काम होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से, एजुकेशन के ऊपर सही वक्त इस पे ना देने की वजह से IPR हमारे मुल्क में सही तरीके से जैसे फलना फूलना चाहिए था, एक IPR रिस्पेक्टेबल सोसाइटी जो कल्चर होना चाहिए था, वो हम नहीं बना सके।
بدنصیبی ہماری یہ رہی کہ جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں بہت سارے معاملات میں ہم ترقی نہ کر سکے, تو IPR بھی ایک ایسا شعبہ رہا جس میں پاکستان کو جو کام کرنا چاہیے تھا خاطر خواہ وہ نہ کر سکا. اس کی وجہ بہت بڑی ہے, R&D کا نہ ہونا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا نہ ہونا, وہ چاہے یونیورسٹیز ہوں, چاہے ادارے ہوں, چاہے انوویشن کے ادارے ہوں, گورنمنٹ کی جو لیبز ہیں, یا کوئی بھی جو بھی ادارہ ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کا ہو, تو R&D کا فقدان ہے ہمارے یہاں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں. اچھا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی جب تک کہ ان کو IPR کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوگا. ان کو پتہ نہیں ہوگا جو انوویشن اس نے کیا اس کا کتنا بڑا بینیفٹ اس کو مل سکتا ہے, اس انوویشن کا یا اس انوینشن کا کتنا بڑا بینیفٹ اس ملک کو مل سکتا ہے, ہمارے معاشرے کو, ہماری سوسائٹی کو مل سکتا ہے, کیونکہ وہ چیز اجاگر کی نہیں گئی کسی بھی لیول پہ, جس کی وجہ سے ہم ذبح حالی کا شکار ہیں IPR میں. لیکن کچھ عرصے سے جو کام ہو رہا ہے, جو شروع ہوا ہے اور جو میں بھی دیکھ رہا ہوں اور جو کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ امید ہے اگر اسی طریقے سے ہم کچھ کام کرتے رہے, کچھ ادارے اگر میرے ساتھ مل گئے بشمول IPO پاکستان بھی, اور جو اسٹیک ہولڈرز دوسرے ہیں جس میں ہماری بار ایسوسیشنز ہیں, ہماری ٹیکس بار ایسوسیشن وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے, لاہور چیمبر آف کامرس ہمارے ساتھ کام کرے, تو پھر انشاءاللہ ڈیولپ کر لیں گے ہم انشاءاللہ اس کو. یہ بتائیں, پروفیشنلزم کی بھی بڑی کمی دیکھ رہے ہیں IPO میں. پروفیشنلزم سے مراد یہ ہے کہ جی اس میں جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو ٹرین نہیں کیا جا سکا. دوسرا یہ کہ جو پروفیشنلزم کی کمی میں بتا رہا ہوں, کیسز لٹکتے ہیں اور لٹکے رہتے ہیں کئی ماہ, ایک ماہ. یہ کیا پریکٹسز ہے؟ اس پہ توجہ نہیں دی گئی, یا توجہ نہیں دی جانی چاہیے, جو دی جانی چاہیے تھی جو نہیں دی گئی, یا نیت نہیں تھی؟ یہ علی بھائی آپ نے بڑا ایک حساس سوال آپ نے کیا ہے. حساس ان دی سینس کہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں. پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ اویئرنیس اور ایجوکیشن. اس کے بعد اب IPO پاکستان معرض وجود میں آتا ہے 2005 میں. 2005 میں IPO پاکستان بننے سے پہلے یہ ٹریڈ مارک, کاپی رائٹ, پیٹنٹ اینڈ ڈیزائن, یہ 4 مختلف منسٹریز کے اندر کام کرتے تھے. ٹریڈ مارک منسٹری آف کامرس میں تھا, پیٹنٹ اینڈ ڈیزائن منسٹری آف انڈسٹریز میں تھا, کاپی رائٹ جو تھا منسٹری آف کمیونیکیشن میں تھا. تو یہ چاروں ادارے مختلف منسٹریز کے اندر کام کرتے تھے. پھر یہ خیال ہے جی کہ کیوں نہ ہم جیسے دنیا کے دوسرے ممالک میں IPO آفس ہوتے ہیں, ہم ایک IPO آفس ہو اور اس کو یکجا کر دیں اور چاروں رجسٹریاں اس میں آ جائیں. اچھا, وہ تو کر لیا. اب وہ کام ہوا, اب جس طریقے سے وہ کام ہوا, پھر اس کے بعد جن لوگوں کو وہ باغ دوڑ سنبھالنی چاہیے تھے IPO کے حساب سے کہ اس کو پروموٹ کرتے IPR کو, IPR پہ محنت ہوتی ہے اس کی. دیکھیں 2005 میں IPO بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے رولز جو ہے وہ 2023 میں بن رہے ہیں. 2005 میں IPO بن رہا ہے, 2012 میں IPO ایکٹ آ رہا ہے. IPO ایکٹ 2012 میں بنتا ہے. 1940 کا ایکٹ تھا جو بعد میں 2001 میں آ کے وہ آرڈیننس بنا, پھر 2004 میں اس کے رولز بنے. تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایڈریسیبل ہیں, جن پہ کام ہونا چاہیے تھا, اب نہیں ہوا اس پہ کام. اب IPO پاکستان جو ہے وہ جتنا بھی کام کر رہی ہے, جو بھی معاملات ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کیپیسٹی ہونی چاہیے تھی صحیح طریقے سے, پراپر لوگ وہاں سے کیپیسٹی بلڈنگ کے حساب سے صحیح طریقے سے نکلتے, صحیح پالش ہو کے آپ ریلیونٹ لوگوں کو آپ پروموٹ کریں, آپ ریلیونٹ لوگوں کو لائیں, لا کے ان کو آگے بھیجیں. دیکھیں IPO پاکستان کے پلیٹ فارم سے بے تحاشا فارن ٹریننگز ہوتی ہیں, بیکاز آئی واز اے پارٹ اینڈ پارشل آف IPO پاکستان. میں نے بھی ٹریننگز کی ہیں اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آئی واز دا اونلی آفیسر آف IPO پاکستان کہ جو کچھ میں باہر سے سیکھ کے آیا, میں جاپان سے, سوئٹزرلینڈ سے, دوسرے ممالک سے, جہاں سے بھی میں سیکھ کر آیا, میں نے وہ ڈیلیور کیا. جو میں نے دیکھا, جو میں نے سیکھا, وہ میں نے ڈیلیور کیا. دیکھیں اس کا ثبوت یہ کہ دیکھیں آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آج بھی میں IPR پہ کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ٹریڈ مارک رجسٹری کے حساب سے یا ٹریڈ مارک کے رولز اینڈ لاز ہیں, ان کی کلاسیفیکیشنز ہیں, تو یہ اسی طریقے سے کاپی رائٹ, پیٹنٹ اینڈ ڈیزائن کے لاز ہیں, وہ اب انشاءاللہ کچھ امینڈمنٹ ہو رہی ہے, ان میں ساری چیزیں چل رہی ہیں. ابھی کاپی رائٹ کا ایکٹ ابھی ریسنٹلی نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اس کو کرنے کے لیے, تو ڈیزائن کے اوپر بھی کام ہوا, پیٹنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے. پیٹنٹ ابھی انٹرنیشنل ٹریٹی ایک PCT جو ہے وہ سائن ہونے جا رہی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو ہونی چاہیے تھیں سنس 2005. Why that has been started in 2026. 2005 سے لے کے ابھی تک کتنا پڑا گیا, اس پہ کام ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا. میں تو سمجھتا ہوں 2005 میں بھی ہم لیٹ تھے.
اور دوسرا یہ بتائیں کہ آفیسرس کی کمی ہے, اسٹاف کی کمی ہے, ڈیپوٹیشن پہ جو بھی بندہ اس کو ڈیپوٹیشن پہ لگا دیا جاتا ہے, اور وہ یہ ٹیکنیکل ایک یہ ادارہ ہے جس پر ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہے, اور ٹریننگ سیشنز بھی میرے خیال سے شاید نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے اسٹاف کی بھی وہ جو کہ اس کو ریکوائرمنٹ اس کو پوری کرنی چاہیے تھی وہ بھی پورا نہیں کر پا رہے, اور فائلیں بھی لٹکی رہتی ہیں, کیسز لٹکے رہتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں ہم پہلے بھی, اور بالکل فائل کو پہیے لگتے نہیں ہیں, فائل چلتی ہی نہیں ہے. یہ معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ آج آپ جو ہے نا بڑے سینسیٹیو سوال سوچ کر رہے ہیں کرنے کے لیے. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو, میں نے کوئی کوشچن لکھے نہیں ہیں, آپ کے سامنے یہ فلودی نکل رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ رسپانس کرنے کی کوشش ضرور کریں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, آپ کے ویژن کا, اور آپ جس طریقے سے IPR کو محسوس کر رہے ہیں اور آپ جو سوال کر رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے دیکھ کے نا. آئی ایم ریئلی, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے ایفرٹس کو. اس میں علی بھائی سلسلہ یہ ہے کہ IPO پاکستان میں I was one of the last senior member who got retired in 2022 December. اس کے بعد بھی جو جتنے سینئر لوگ تھے وہ ریٹائر ہوئے. پھر کچھ نئی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں, ریسنٹلی ایگزامنرز بھی بھرتی ہوئے ہیں, کچھ اسسٹنٹ رجسٹرارز بھی آ رہے ہیں. دیکھیں یہ انٹرنل معاملہ IPO کا, میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ تھنگ, بٹ یہ ہے کہ چونکہ اسٹیک ہولڈر ہیں ہم, ہمارا ادارہ ہے, ہمارے معاملات ہیں, تو ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے ان تمام چیزوں پہ. ہمارا مقصد کسی کو وہ میلائن کرنا نہیں ہے, لیکن جو چیز ہے اس کو تو ہم ڈسکس کریں گے. اور آپ کا سوال بڑا عمدہ ہے اس میں کہ جو نئے لوگ بھرتی ہوئے, جو نئے لوگ آئے, آفیسرز بھی آئے, اسٹاف بھی ہوا ہے, ان کی ٹریننگ کا ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہونی چاہیے ان کی, جو آپ کے پرانے بندے جو ریٹائر ہو گئے ہیں, جو کہ اس دفتر کا سرمایہ تھے, جنہوں نے 20 سال 40 سال اس دفتر میں لگائے ہیں, آپ ان کو انگیج کریں, آپ ان کو لے کر آئیں. یہ تو آپ کے ایسیٹس ہیں. آپ نئے بچے جو بھرتی ہوئے ہیں, جو نئے آفیسرز آئے ہیں, آپ ان کے لیے پروگرام کریں, آپ ان کے لیے شیڈول کریں چیزیں کہ دیکھیں جی یہ کاپی رائٹ سے بندہ گیا ہے, آؤ یار آپ تھوڑا سا آپ آ کے ہمارے بچوں کو ٹرین کریں, آپ ان کو رجسٹریشن پروسیسز کے بارے میں بتائیں, ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں بتائیں, ٹریڈ مارک کے بارے میں بتائیں, پیٹنٹ کے بارے میں بتائیں. یہ تو کرنا پڑے گا IPO کو, تاکہ جو نئی کراپ آئی ہے آپ ان کو کیسے ٹرین کریں گے. پروفیشنلزم کی بہت کمی ہے. دیکھیں وہ تو آبویسلی ہوگی نا. اب جو ایک بندہ آیا ہے آپ اس کے سامنے فائل کھول کے رکھ دیں یا اس کو سسٹم کھول کے دے دیں, چلو بھائی تم ایگزامینیشن کرو, چلو یار تم یہ فائل لے کے آگے چلو, تو وہ جب تک کیسے کرے گا جب تک اس کو پتہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ IPO کو اس پہ کام کرنا چاہیے ہے. نئے لوگ جتنے بھی آئے ہیں ان کے پاس ابھی ان سب کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹریڈ مارک کی اصطلاح ہے کہ ڈسٹنکٹیو یا انڈسٹنکٹیو, ٹھیک ہے نا جی, یہ ٹریڈ مارک کا بیس ہے. اب یہ ڈسٹنکٹیو یا انڈسٹنکٹیو کے معنی جب تک کہ ہمارے نئے بچوں کو, نئے لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گے یا آپ ان کو نہیں بتائیں گے, اکارڈنگ ٹو لا ہے کیا چیز, آپ کسی بھی مارک کی آپ ڈسکرپٹیونیس کے بارے میں آپ کیسے بتائیں گے ان کو. اچھا اسی طریقے سے ٹریڈ مارک کے اندر, چونکہ میرا شعبہ ٹریڈ مارک رہا ہے, تو اس میں ایک کلاسیفیکیشنز ہیں, جس میں ایک نیس کلاسیفیکیشن ہے, ایک ویانا کلاسیفیکیشن ہے. ان کلاسیفیکیشن کو پڑھنے کا بھی طریقہ کار ہے. کیا یہ نہیں جی کہ آپ نے کتاب کھولی آپ نے دیکھ لی, نو وے. اس کو پڑھنا, اس کو دیکھنا, اس کو سمجھنا, ایگزامینیشن کر کے اس کو پراپر وے میں اس کو دیکھنا کہ یار یہ اس میں فال کرتی ہے نہیں کرتی ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں جو ہمارے نئے بچوں کو, نئے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. یار ہم نے اگر 20-25 سال, یا میری طرح کے لوگوں نے جنہیں 40 سال لگا دی وہاں پہ, تو آپ ان کو لا کے آپ ان سے ڈلیوری لیں, آپ ان سے سکھائیں, لوگوں کو بتائیں, تاکہ آپ کی کوالٹی اچھی ہو. آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی. دیکھیں ٹریڈ مارک جو ہے وہ بیس کرتا ہے ایگزامینیشن پہ. اب پہلی جو ایگزامینیشن ہے اگر وہ ہی آپ کی صحیح نہیں ہے, جس بلڈنگ کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی, تو وہ بلڈنگ کھڑی کیا ہوگی آگے جا کے. اب پینڈنسی ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو جاتی ہیں, اس میں انکمپیٹنسی بھی ہے, اس میں ڈیلے بھی ممکن ہو سکتے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایڈریسیبل ہیں, تمام چیزیں ایڈریسیبل ہیں کہ کہاں پر کیا کیا چیزیں لوپ ہول ہیں جہاں پہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. آپ سینئر جو لوگ ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, آپ ان کو آن بورڈ لیں, آپ ان کو لوگوں کو آ کے بتائیں بھائی یہ ٹریڈ مارک سے بندہ آ گیا, یہ کاپی رائٹ کا ہے, یہ پیٹنٹ کا ہے, یہ ڈیزائن کا ہے, انہوں نے 45 سال لگائے ہیں. آپ ان کو لا کے نئے بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ اسپیڈ اپ ہو, اور ان کی جو ہے نا صحیح معنوں میں تربیت ہو. ان کو پتہ چلے کہ ہم کون سی فائل کو ہاتھ لگا رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا اور کس طریقے سے چلے گا. تو یہ میں اسٹرانگلی اس چیز کو ریکمینڈ کروں گا, اور IPO سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہلو پہ ضرور دیکھیں, اور جو پراپر ٹریننگ ہے
प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग. देखें बाहर से ट्रेनिंग करके आ जाना है वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप अपने लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अपने लोकल एप्लीकेशन को किस तरीके से देखते हैं, कैसे एग्जामिन करते हैं, उसको कैसे लेके जाते हैं. देखिए बहुत सारे शोबे ट्रेडमार्क के. ट्रेडमार्क में एग्जामिनेशन भी है, फिर इसमें पोस्ट रजिस्ट्रेशन मैटर्स भी हैं, फिर रजिस्ट्रेशन मैटर्स भी हैं, इसमें ओपोजिशंस भी हैं, इसमें रेक्टिफिकेशंस भी हैं, इसमें रिन्यूअल्स भी हैं. एक पूरे का पूरा एक पैकेज है पूरा. अब हर स्टेज जो है वो अलग अलग है. मैंने वाइपो के साथ हमारा एक था सिलसिला मैड्रिड, जब हम साइन कर रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने हमसे कहा जी कि आप अपना फ्रेमवर्क बताएं, आप किस तरीके से काम करते हैं. वो हर कंट्री से लेते हैं. तो ये मुझे टारगेट दिया गया, ये प्रोजेक्ट मुझे दिया गया. मैंने फिर एक सेक्शन को मैंने एड्रेस किया, उसके लॉज के मुताबिक मैंने उसके फिर तमाम चीज़ें बताई, उसके नेक्स्ट स्टेप बताए. तो बड़ा कम्प्रीहेंसिव मैंने बना के भेजा था. वो एक फॉरेन कंट्री है, तो उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया था. तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त जब आपकी ग्रिप हो, आप समझ रहे हैं चीज़ों को. नाज़रीन, गुफ्तगू हम जारी रखेंगे. बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और मैं ये कहूँगा प्रोफेशनलिज्म की कमी है IPO, और बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ का वो नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत को भी. और जो प्रोफेशनल लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनकी खिदमात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत है, ताकि जो यंग लोग बैठे हैं, नई जनरेशन जो बैठी है, वो भी ट्रेंड हो सके और ट्रेनिंग सेशंस भी होने चाहिए. जी तजम्मुल भाई बताइएगा कि आपके दौर को अभी भी कुछ पुराने लोग याद करते हैं, तो उसको कहते हैं जी IPO का गोल्डन पीरियड था, कि क्या कहना चाहेंगे? इसमें अली भाई थोड़ी सी मैं इसमें अमेंडमेंट कर दूं, करेक्शन कर दूं कि मैं लाहौर ऑफिस में 2018 से लेके 2020 तक दिसंबर तक मैं था यहाँ पे, और बाकी मेरा जो सर्विस टेन्योर वो सारा कराची ऑफिस का है. तो जो लाहौर में जो मैंने काम किया, नो डाउट कि वो टीम बड़ी अच्छी थी जो मेरे साथ काम कर रहे थे उस वक्त. लोग हमारे इंचार्ज थे वहाँ पे, डॉक्टर रिजवान बशारत साहब जो हैं, वो कस्टम्स से आए थे. वो एक बहुत ही उम्दा इंसान थे जिन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया. और उसके अलावा देखिए स्टाफ वही है अभी भी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, बल्कि आप थोड़े से इंक्रीज़ हो गए. तो लाहौर ऑफिस के टेन्योर जो था मेरा, वो 2018 से लेके 2020 दिसंबर तक का, नो डाउट वो एक गोल्डन एरा मैं भी उसको कहता हूँ, और मेरे साथ जितने दोस्त हैं वो भी ये कहते हैं. बल्कि अभी रिसेंटली एक इवेंट जो LCCI में हुआ था, आपने सुना था उसमें भी, तो वो इस वजह से था जी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में जो लैंडमार्क हमने बनाया और जो हमने एक मिसाल वहाँ पे हमने जो इससे पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ था, कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सेम डे जमा होती थी, जमा होने के साथ ही उसकी एक्नॉलेजमेंट और उसकी एग्जामिनेशन एक साथ होती थी. ये टेक्निकल इस्तेलाह है कि जब कोई ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट इशू होती है जी कि आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आ गई और वो क्यू में लगी एग्जामिनेशन के लिए. फिर एग्जामिनेशन का एक प्रोसीजर होता है, और वो 4-5 महीने 6 महीने, सम टाइम बहुत पुराना अरसा था वो मैं आपको बताऊँगा, तो वो 6-8 महीने तक एग्जामिनेशन ही नहीं होती थी. तो हमने मेहनत करके, मेरी टीम ने और हमने सब ने मिल के उस वक्त सेम डे एप्लीकेशन जिस दिन जमा होती थी उसी दिन हम एक्नॉलेजमेंट इशू करते थे और सेम डे एग्जामिनेशन हो जाती थी. और ये ऐसा रिकॉर्ड था अली भाई कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लोगों को 6-6 महीने में मिले, जो हिस्ट्री बनी कि 6 महीने 5 से 6 महीने में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाना बहुत बड़ी बात होती थी. उसकी वजह ये थी कि लाहौर ऑफिस जो था वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा था, जिसमें सारी यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू कर रहे थे, यहाँ से रिन्यूअल भी हम लोग इशू कर रहे थे. तो एक पूरा पैकेज था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट लाहौर ऑफिस काम कर रहा था. तो उस इंडिपेंडेंट होने की वजह से जितने बेनिफिट्स हम उठा सकते थे अपने लोगों के लिए, हमारे लॉयर्स बरादरी के लिए, हमारे एप्लीकेंट्स के लिए, वो हमने किए जितना टेन्योर था मेरा. और वो हमने एक बेंच मार्क मुकर्रर किया और एक तारीख हमने रकम की कि सेम डे एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, सेम डे उसका एग्जामिनेशन होना, एक्नॉलेजमेंट होना और सर्टिफिकेट मिल जाने बहुत बड़ी बात थी. आफ्टर सर्टेन पीरियड विद इन 6 टाइम मंथ जो था वो. अब तो ये तो ख्वाब बन गया है, अब तो रजिस्ट्रेशन का लोग भूल ही गए हैं. हम किस तरह तखीर का शिकार है, आप क्या कहेंगे? कितने दिन, कितने माह और कितने अरसा तखीर का शिकार है? इसमें देखें, इसमें बहुत बड़ा जो एक सिलसिला मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बता रहा था कि ट्रेंड और कॉम्पिटेंट लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि IPR को समझते हो, उनको पता हो ऑर्डिनेंस को कैसे लेके जाना है, रूल्स को कैसे देखना है, एप्लीकेशन को एग्जामिन कैसे करना है.
اس کو پڑھنا کیسے ہے. دیکھیں ایگزامینیشن کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک آپ کا فارمل ایگزامینیشن ہوتا ہے, ایک آپ کا سبسٹینشیل ایگزامینیشن ہوتی ہے. تو یہ دو حصے ہوتے ہیں, فارمل کے اور سبسٹینشیل کے. تو یہ دونوں حصے پوری دنیا میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں بڑا ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس ایگزامینیشن چونکہ بیک بون ہوتی ہے, اور جب تک کہ وہ ایگزامینیشن پراپر نہیں ہوگی تو آپ اسپیڈ اپ کام بھی نہیں کر سکتے اور آپ کی کوالٹی بھی مینٹین نہیں ہو سکتی. اس کے لیے لازمی ہے کہ پراپر ٹریننگ ہو, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو. تو وہ پھر یہ ساری چیزیں آٹو پہ ہی جو ہے وہ آپ کا پھر جتنے اب جو اسٹاف بڑھ گیا ہے, پہلے ایک بڑا مسئلہ تھا جی کہ آئی پی او میں اسٹاف نہیں, اب اسٹاف بڑھ گیا. اب وہ جو اسٹاف بڑھ گیا اس کو پراپر ٹریننگ دیں کہ ان کو لے کے چلیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی, بالکل آرام سے ہو سکتی ہے یہ چیزیں ساری. اچھا سر, انٹرنیشنل جو ٹریڈ مارک کے اوپر بھی کوئی معاہدہ پاکستان کا ہے وائپس کے ساتھ, یا وہ بھی کچھ تفصیل اس میں ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہاں جی, لکیلی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز مجھے بخشا جب پاکستان نے وائپو کے ساتھ میڈریڈ ایگریمنٹ کیا. اس کے میں تھوڑا سا 2 منٹ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. وائپو ایک ادارہ ہے, ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن, جو کہ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے. یہ پوری دنیا کے جتنے آئی پی میٹرز ہوتے ہیں, ان کی لیجسلیشن, ان کی کلاسیفیکیشن اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ وائپو کا کام ہے بنانا, اور جو پوری دنیا میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو وائپو مختلف ٹریٹیز کرتے رہتے ہیں, مختلف ایگریمنٹ کرتے رہتے ہیں دوسرے ممالک کے درمیان, تاکہ آئی پی آر کو پروموٹ کیا جا سکے اور اس میں ایز ہو جائے, اس میں فائدہ ہو لوگوں کو. دیکھیں وائپو کا میڈریڈ ایگریمنٹ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے دنیا کے 130 ممالک میں اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. دیر از نو نیڈ ٹو گو ابراڈ, آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جا کے لوکل اٹارنی ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو لوکل کرنسی میں فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. تو یہ میڈریڈ ایگریمنٹ جب بنا اور جب سائن ہوا اور جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی, تو آئی واز دا فوکل پرسن آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان ٹو وائپو جنیوا فار میڈریڈ سسٹم. پھر میڈریڈ سسٹم کا جو سیکشن جو بنا تھا, ڈپارٹمنٹ جو بنا تھا آئی پی او پاکستان میں, آئی واز دا انچارج آف دیٹ سیکشن, جس نے ایگزامینیشن شروع کرائی. ہم نے ہمارے ساتھ بڑی اس زمانے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ میڈریڈ سسٹم میں ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے لیے ایک ٹائم فریم رکھا گیا وائپو میں. اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ کو 12 سے 18 مہینے کے اندر جو بھی ٹریڈ مارک اپلائی ہوگا, آپ کو اس کو یا تو رجسٹر کر لینا ہے یا ریفیوز کر لینا ہے. اگر آپ 12 سے 12 مہینے کے اندر اگر آپ جواب نہیں دیتا, کوئی بھی ملک جس میں پاکستان, جیسے پاکستان میں دنیا کے دوسرے ممالک سے اپلیکیشن آ گئیں, اور اگر پاکستان اس اپلیکیشن کو ایگزامینیشن ٹائم پہ نہیں کرتا اور اس کا جواب نہیں دیتا, تو پاکستان میں وہ اپلیکیشن ساری کلاسوں میں جو بھی نیز کلاسیفیکیشن ہے سب میں رجسٹر تصور کی جائے گی. اچھا, پاکستان نے ایگریمنٹ تو سائن کر لیا, لیکن پاکستان کے پاس اس ایگریمنٹ کے بعد ان اپلیکیشن کو ایگزامن کر کے اس کے ڈسپوزل کا ان کے پاس تھا ہی نہیں کوئی راستہ, میکینزم نہیں تھا. اور میرے علم میں ہے کہ 16, 17, 18 ہزار درخواستیں التوا کا شکار ہو گئیں, جس سے ملک کی بڑی بدنامی کا خدشہ تھا اس دور. جی ہاں بالکل, میکینزم کے ساتھ ساتھ لا موجود نہیں تھا. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لا نہیں ہے جی, ہم کس لا کے تحت ہم میڈریڈ ایگزامینیشن کریں اور کس لا کے تحت میڈریڈ لے کے چلیں. میں نے پھر الحمدللہ میں نے وہ کوشش کی, فلپین آئی پی او میں ہمارے کچھ تھے لوگ, ان سے میں نے ریکویسٹ کی. انہوں نے پھر مجھے فلپین آئی پی او کے جو فلپین کی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے مجھے وہ ڈاکومنٹ مجھے بھیجے, جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ میڈریڈ پروٹوکول کے تحت میڈریڈ کی اپلیکیشن ہم ڈسپوزل کر سکتے ہیں. پھر وہ میں نے پورا کیس بنایا, اس حد تک کہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن آ چکی تھیں. اگر ہم اس پہ اس وقت انیشیٹو نہ لیتے تو آج پاکستان کی بدنامی بھی بہت زیادہ ہوتی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا کہ وہ اپلیکیشنیں آٹو پہ پاکستان میں رجسٹر ہو جاتی. اور وہ کئی ایسے ٹریڈ مارک تھے جو پاکستان میں پہلے سے موجود, جو پاکستان لوکل انڈسٹری اور لوکل بزنس مین, لوکل ایکسپورٹر استعمال کر رہے تھے, پھر ان کے راستے بند ہو جاتے. تو اس زمانے میں جو مینجمنٹ تھی انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا. جو میں نے یہ کیس ٹیک اپ کیا آگے, میں نے ریکویسٹ بھیجی, تو پھر اس کو انہوں نے محسوس کیا. پھر امیجیٹ انہوں نے ہمیں آرڈرز کیے جی کہ آپ اس کی ڈسپوزل کریں. تو اس کے بعد الحمدللہ اب جو ہے باقاعدہ اس کی لیجسلیشن ہو گئی ہے اس میں, اور اس کو لیگل پروٹیکشن بھی میڈریڈ کو مل گئی پاکستان میں. ناظرین, یہ مختصر سی ان کی خدمات تھوڑی سی ہم نے بتائی ہیں جو ڈپٹی رجسٹرار کے طور پہ انہوں نے انجام دیں, اور آج بھی یاد رکھا جاتا ہے ان چیزوں کو. اب گفتگو ساتھ کریں گے لاہور چیمبر آف کامرس کی جو کمیٹی ہے اس کے کنوینر بھی ہیں, اور جبکہ FPCCI فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اس میں یہ ڈپٹی کنوینر ہے. اور یہ ان سے جانیں گے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو انفورسمنٹ ہے یہ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی لاہور چیمبر آف کامرس میں آپ نے بھرپور ایک اجلاس بھی کیا اس حوالے سے, اور بڑی خلقت آئی ہوئی تھی, خاص طور پہ ٹیکنوکریٹ سارے لوگ تھے. کیا کہنا چاہیں گے؟
جی ہاں جی، میں شکر گزار ہوں لاہور چیمبر آف کامرس کا کہ جنہوں نے یہ عزت بخشی اور ہمیں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اینڈ انفورسمنٹ کی کمیٹی انہوں نے ہمیں دی اور اس کو سمجھا کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے یہ کام کیا. پہلا ایونٹ ہمارا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس انفورسمنٹ پہ تھا، اور اس میں ڈائریکٹر IPO پاکستان سے محمد اسماعیل صاحب جو ڈائریکٹر انفورسمنٹ ہے وہاں پہ، وہ اس میں آن لائن تھے ہمارے ساتھ، اور پھر ڈائریکٹر کسٹم سے مہدی صاحب تھے ہمارے ساتھ وہاں پہ، خود موجود تھے وہ. اور اس کے علاوہ ہمارے کافی لوگ جو تھے، جیسے آپ نے خود بتایا کہ ٹیکنوکریٹس بھی تھے، اور ہمارے لائر برادری بھی تھی، ہمارے کمیٹی کے ممبر بھی تھے. اصل میں یہ انفورسمنٹ کا جو معاملہ ہے، یہ جب IPO ایکٹ بنا ہے، اور IPO ایکٹ بننے کے بعد انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبونلز بھی بنے، پھر اس آگے ڈیولپمنٹ ہوتی چلی گئی، تو انفورسمنٹ کی بڑی ضرورت پڑی ہمیں نا. انفورسمنٹ کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس میں اب کوئی انفرنجمنٹ ہو رہی ہے یا کوئی معاملات ہو رہے ہیں، تو اب اس کو پراپر وے میں ایڈریس کرنا اور جو انفرنجر ہے اس کے خلاف ایکشن لینا. اس کے لیے IPO پاکستان نے اچھا انیشیٹو لیا کہ انہوں نے ایک انفورسمنٹ کا ڈائریکٹوریٹ ہی انہوں نے بنا دیا، اس میں باقاعدہ امینڈمنٹ ہوئی، اس کے بعد ڈائریکٹر انفورسمنٹ کا انہوں نے بنایا. اب وہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ جو ہے اس میں ابھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں، بہت لوپ ہولز ہیں اس میں، لیکن وہ ہم انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، میری کمیٹی بھی کام کر رہی ہے اس پہ. اچھا جی، ایک تو بتائیں گے ٹیپا کچہری، یہ بھی لگتا ہے آپ نے ہی شروع کروانے لگے ہیں چیمبرس میں، اور یہ میرے خیال سے بار کونسلس میں بھی ہوگی، کہ ٹیپا کچہری ہے کیا چیز؟ جی، ٹیپا دا انٹلیکچوئل پراپرٹی الرٹس میرا ادارہ ہے جس پہ میری پبلیکیشن بھی ہو رہی ہے، اور میں اس پہ کمیٹی بھی میرے پاس FPCC اور LCCI کی بھی ہے. ٹیپا کچہری جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے جو دکھی دلوں کو اور بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھنے کا. اس سے مراد میری یہ ہے کہ موقع پہ معاملات ہیں جس میں IPR کی جو گریونسز ہیں اپلیکنٹس کو ہوں یا اٹرنیز ہیں یا ایک عام آدمی بھی جو ہے جو ہمارے چیمبر کا ممبر ہے بھی اور نہیں بھی ہے, وٹ ایور دا پرابلم دے آر فیسنگ ان دیئر کیسز, وی جسٹ وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ. کہا جاتا ہے جسٹس لیٹس جسٹس ڈینائڈ, وہ میرے خیال سے شاید یہ موقع پہ لوگوں کے کچھ فیصلے ہو سکیں گے کھلی کچہری میں. ہاں جی, اصل میں جو آرڈیننس ہے نا ٹریڈ مارک کا لا جو ہے اس کو فالو کیے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, وہ بے شک ہم گریونسز ایڈریس کریں گے, ہم IPO کے ساتھ بھی بات کریں گے, IPO کے آفیشلز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سر دست تو کوئی چیز ممکن ہوگی نہیں کیونکہ ایک لا ہے, رولز ہیں, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کی گریونسز ہیں ہم ان کو اسپیڈ اپ کر دیں, ہم IPO سے ریکویسٹ کر کے کہ یہ اتنے عرصے سے یہ چیز پینڈنگ پڑی ہوئی, یہ معاملات ہیں, کچھ اپوزیشنز ہیں, کچھ ٹریڈ مارک اپلیکیشنز ہیں, کچھ کاپی رائٹ کے میٹرز ہیں, کچھ پیٹنٹ کے بھی ہیں, ڈیزائن کے. دیکھیے پیٹنٹ کے لیے میں بات بڑا ضروری کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیٹنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں. اس کی وجہ جو ہے, آپ یقین مانیں گے, آپ کبھی ڈیٹا کلیکٹ کیجئے IPO پاکستان سے کہ IPO پاکستان میں اس سال میں کتنے پیٹنٹ گرانٹ کیے, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے یار ہم کہاں کھڑے میں, انڈیا اور دوسرے ممالک ہیں ہمارے جو 3-3 لاکھ 3.5 لاکھ پیٹنٹ گرانٹ ہو رہے ہیں ان دوسرے کنٹریز میں ہمارے کانٹیننٹ کی, اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے, 10 بھی نہیں ہوتے, 20 بھی نہیں ہوتے, 25 بھی نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے, if there is a will there is a way. آپ R&D نہیں ہے آپ کے پاس, اب R&D نہیں ہے تو آپ کا پیٹنٹ بھی نہیں ہے. اچھا, اب پیٹنٹ کی لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے. اب پیٹنٹ 2 چیزیں ہیں, انوویشن اور انوینشن. اب انوویشن کیا چیز ہے کہ آلریڈی ایک چیز موجود ہے مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے, آپ نے اس میں کوئی اصطلاح کر لی, آپ نے اس کو ماڈیفائی کر لیا, تو وہ ماڈیفیکیشن جو ہے وہ اس کی انوویشن ہے. تو وہ اس انوویشن کو ایڈریس کرنے کے لیے لوگوں کو انوویشن کا کخ نہیں پتا. اب انوینشن تو دور کی بات ہے. اب یہاں پہ بچے جو ہیں پروجیکٹ بناتے ہیں یونیورسٹیز میں, یہاں پہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ انوینشن کرتے ہیں, انوویشن کرتے ہیں, تو اس چیز کو سامنے لانا کون لے کر آئے گا؟ اس پہ کام کر رہا ہوں میں یونیورسٹی سے ساتھ جا کے بولتا ہوں بھائی اپنے پروجیکٹ جو ہے نا وہ آپ IP پہ لائیں. آپ جتنے بچے جو کام کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپنا پروجیکٹ چھوڑ دیتے ہیں, وہ ختم ہو گیا, اس کا پیٹنٹ ختم ہو گیا. وہ اگر اس بچے کو پتا ہوگا یار اس نے یہ چیز انوویشن کی ہے, اس نے انوینشن کی ہے اور اس کی ویلیو کتنی ہے, تو وہ کبھی بھی مارکیٹ میں نہ لے کر اس کا فائدہ اس بچے کو پہنچے. دیکھیں میں ایک پلان کر رہا ہوں ایک پروگرام کرنے کا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر مدد کرے گا, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایسا ایک پروگرام ڈیزائن کریں علی بھائی, یونیورسٹیز کے بچے ہوں, انوویٹرز ہوں, کسی بھی تعلق کہیں سے بھی ان کا تعلق ہو, اور وہ ان کے پاس پروجیکٹ ایسا ہو جو مارکیٹ میں کمرشلائز ہو سکتا ہو, جس کا فائدہ انڈسٹری کو پہنچے.
جس کا فائدہ انڈسٹری کو پہنچے. دیکھیں انویسٹر بھی موجود ہے, انڈسٹری بھی موجود ہے. جب ان کو ایک پروجیکٹ کا پتہ چلے گا کہ یار اس پروجیکٹ میں کتنی فیزیبلٹی ہے, وہ کسی بھی تعلق سے رکھتا ہو, کسی بھی شعبے, ایگزیکٹلی, پھر کیا ہوگا کہ وہ انوویٹر جو انڈسٹریلسٹ ہے نا, وہ اس بچے کو پک کر لے گا, وہ اس کا پروجیکٹ خرید لے گا. اب اس کو خریدنے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ بچے کو ہوگا. انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ چوری تو نہیں کر رہا کسی کا مارک کا. تو یہ وہ چیزیں علی بھائی جو لوگوں کو بتانی ہے, ان کو انجیکٹ کرنی ہے کہ یار تم لوگ کر کیا رہے ہو. تھیسس لکھ دیے, رپورٹیں لکھ دی, پروجیکٹ بنا دیے, وہ پڑے ہوئے الماری میں پڑے ہوئے, بچے نے پروجیکٹ بنا دیا, وہ سوشل میڈیا پہ آیا کے اڑ گیا, پتہ ہی نہیں ان تمام چیزوں کا. تو دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو. مین آف آئیڈیاز بھی ہیں اور ان کی سے گفتگو کر کے کئی باتیں ہمیں بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور میں یہ دکھانا چاہوں گا, یہ ٹیپا میگزین ہے, اس حوالے سے بھی تجمل صاحب سے گفتگو کریں گے. یہ ٹیپا میگزین ٹوائس اے ایئر پبلش ہو رہا ہے. یہ کیا ہے جی, ذرا اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں ہمیں ٹیپا میگزین کے حوالے سے. میری جو ادارہ ہے, جی میرا جو ادارہ ہے دا انٹلیکچوئل پراپرٹی الرٹس جو ہے, میں نے میرے جو اس کے مختلف جو کام ہیں ان میں ایک پبلیکیشن بھی ہے, پبلیکیشن فار اویئرنیس, فار ایجوکیشن, لوگوں کو پتہ چلے. اور لوگ اس میں میرے پاس الحمدللہ انٹرنیشنل آرٹیکلز بھی آ رہے ہیں, لوکل آرٹیکلز بھی میرے پاس آ رہے ہیں. میں نے ٹیپا کے اندر اب باقاعدہ ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا میں نے ایک شعبہ میں نے قائم کر دیا ہے, جس کو ہمارے ساتھ ہماری ایک ڈاکٹر ہیں, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پہ بہت محنت کر رہی ہیں وہ. تو میگزین از دا پارٹ آف مائی آرگنائزیشن. جو ٹیپا کا ایک حصہ پبلیکیشن ہے, جس میں میگزین بھی ہے اور ای نیوز پیپر بھی میں جو کر رہا ہوں, جس میں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی ہے. اس میں آئی پی ریلیٹڈ دنیا بھر کے جتنے بھی میٹرز ہیں, جتنے بھی کیسز ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ایفیشینسی بھی ڈالیں. اس میں طریقہ کار بھی, رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے میں وہ بھی اس میں ڈال رہا ہوں, کیا پروسیجر ہے میں وہ بھی ڈال رہا ہوں اس میں, کس طریقے سے اور کتنا ٹائم لگے گا میں وہ بھی ڈال رہا ہوں اس میں, تاکہ عام لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں. اب جو ایک بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے, جس کا بہت بڑا برانڈ ہے, جو وہ کام کر رہا ہے. یہ کہاں کہاں جا رہا ہے آپ کا میگزین, یہ بھی تھوڑا سا ایک منٹ میں بتائیں. جی میری اس کی سرکولیشن بہت اچھی ہے جی. منسٹریز جتنی ہیں ان میں جا رہا ہے, جتنی ایمبیسیز ہیں ان میں ہے, اور انٹرنیشنلی بھی جو ڈیجیٹلی اس کی پبلیکیشن ہوتی ہے وہ میں وائپو میں میرے بڑے میرے کانٹیکٹس میں ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے, تو میں وہاں پر بھی بھیجتا ہوں, اور آئی ایم ریئلی گیٹنگ اپریسیشن فرام اراؤنڈ دا ورلڈ. اچھا سر, مختصراً آپ سے پوچھیں گے کہ تجمل حیدر صاحب کی کچھ بیک گراؤنڈ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہ تجمل صاحب بیسیکلی کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, جبکہ فور فادرس کا تعلق میرے خیال سے انڈیا سے ہے. تجمل صاحب تھوڑی سی اپنی بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا, چائلڈہڈ اور ایجوکیشن کیا لی, آپ یہ بھی تھوڑا سا بتائیں. بس وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. بچپن اور گزرا ہوا زمانہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے ہر آدمی کا. میری جو بنیادی تعلیم ہے وہ کراچی سے ہے. میں نے وہیں سے اسلامیہ کالج سے میں نے گریجویشن کیا, کراچی یونیورسٹی سے. اس کے بعد پھر میں نے لاء کیا ایس ایم لاء کالج سے, اور بس اس کے بعد پھر چلتے رہے. پھر کافی انٹرنیشنل ٹریننگز میں نے کی آئی پی آر پہ. ایکسپورٹ مارکیٹنگ میں نے بڑا کام کیا. ایک دور تھا جب میں آئی پی او پاکستان میں نہیں آیا تھا, تو میں پرائیویٹ سیکٹر میں ایکسپورٹ مارکیٹنگ اور کے حوالے سے میں نے کافی ٹریول کیا دنیا میں, اور ایکسپورٹ مارکیٹنگ سیکھی, مینوفیکچرنگ دیکھی. تو یہ چھوٹا سا سفر تھا. اس کے ساتھ چلتے چلتے اب یہاں تک ہوا کہ میں آئی پی او پاکستان میں آیا, اور آئی پی او پاکستان سے ریٹائر ہو کے تو اب میں ٹیپا کو میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس کے اویئرنیس اور ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں. بتائیں, لاہور راس آ گیا, کراچی سے اب کی مائگریشن ایک طرح کی ہوگی, ہجرت کی آپ نے اور لاہور میں بیٹھے ہیں. ہاں جی, ہجرت تو ہم نے جی نسل در نسل کی. اب والدین نے کی, پھر ہمارے ہو سکتا ہے داداؤں نے بھی کی, پھر والدین نے کی, پھر ہم نے کی, اور پھر دوبارہ ایک جنریشن پھر دوبارہ کراچی سے لاہور. دیکھیں آئی لو کراچی, بیکاز کوئی شہر کراچی جیسا نہیں ہے علی بھائی. جو ڈائمینشنز کراچی کی ہیں, جو لوگ محبت کرنے والے ہیں, منی پاکستان ہے, لوگوں کو پالتا ہے. بٹ لاہور از مائی ہارٹ, ٹرولی ٹیلنگ یو, آئی ایم ریئلی ٹیلنگ یو. مجھے لاہور میں بہت پیار ملا. مجھے جتنے دوست ملے, بہت اچھے دوست ملے. مجھے جتنا پیار لاہور میں ملا, آپ یقین مانیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ میں لاہور میں رک گیا ہوں. بٹ میرے کانٹیکٹس ہیں, میری روٹس کراچی میں ہی ہیں, میری پوری فیملی کراچی میں ہے. بٹ آئی ریئلی لو لاہور. لاہور از ان مائی ہارٹ. ناظرین, گفتگو جاری رکھتے ہیں. کراچی سے بہت پیار کرتے ہیں, کہ یہ خود بہت پیار کرتے ہیں کراچی سے, لیکن لاہور سے بھی بہت ان کو پیار ملا, اور یہ پے بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں, اور ہم ان کے بیٹوں سے بھی گفتگو کریں گے جن کے رول ماڈل ان کے فادر بھی ہیں, اور اپنا وہ بزنس بھی میرے خیال سے کر رہے ہیں. ہم گفتگو کریں گے تحسین حیدر صاحب سے, جو تجمل حیدر صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ٹریڈ ڈیولپرز اینڈ پروٹیکٹر کے پارٹنرس بھی ہیں, اور ان سے گفتگو ساتھ کریں گے. ساتھ کوئی پروڈکٹ بھی انہوں نے کوئی لانچ کی ہربل, وہ بھی جانیں گے. ایک تو السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام علی صاحب. یہ ذرا بتائیے گا
کہ ایک تو سب سے پہلے تفصیلات سے کچھ آگاہ کیجیے گا, پھر آپ سے مزید بھی کچھ. جی سر. ٹریڈ ڈیولپرس اینڈ پروٹیکٹرز جو ہے یہ آئی پی اسپیشلائز لا فرم ہے, ٹھیک ہے, جس کا میں حصہ ہوں, میں پارٹنر ہوں اس میں. تو ہم لوگ کافی اسٹارٹ اپس یونیورسٹیز کے ساتھ اور ملٹی نیشنل کمپنیز اور یہاں پر جو نیشنل کمپنیز ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں ایک ایک ادارہ ہے اسمارٹ انٹرپرینور سوسائٹی, تو اس کے اندر میں ایز اے وائس چیئرمین بھی ہوں. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم ڈفرینٹ ٹریڈ باڈیز کے ساتھ, ایسوسیشنس کے ساتھ, کونسلیٹس کے ساتھ, اور ہم ایز اے برجنگ کا بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر جیسے ای کامرس گیٹ وے پاکستان ہے, اس کے ہمارا جو ادارہ ہے وہ اس کے اندر پارٹنر بھی ہے. تو ہم لوگ 28 لگ بھگ جو ہے وہ ان کے ایکسپوز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. تو کراچی اور لاہور کے اندر جو بھی ایکسپو جو آتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم لوگ آئی پی اویئرنیس کا جو ہے وہ کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کتنی ضروری ہے آپ کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں. اور اسی طریقے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کو لنکیج کرنا. اور باقی پروڈکٹ کا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم کوئی آرگینک پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں, تو اس میں یہ تھا سلسلہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ میری انٹریکشن رہتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی, کافی جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے ساتھ بھی. تو اور ایک ڈپارٹمنٹ میں تھا اور جو گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر, تو ہمارا ایک سیشن تھا ان کے ساتھ. تو اس میں میرے نی میں کافی پین کی شکایت تھی, مڑ گیا تھا, موچ وغیرہ آ گئی تھی. تو کافی آپ یہ سمجھیں کہ میں فزیو تھراپسٹ کے پاس بھی اور دیگر جو جیل وغیرہ ہیں یا کوئی آئلس وغیرہ ہیں اس کا بھی استعمال میں کر رہا تھا. تو کچھ پروڈکٹس کا ذکر ہو رہا تھا آرگینک کا. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ذرا میرے ساتھ ہے, تو کوئی پروڈکٹ آپ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے لیے جو واقعی میں ہی مطلب کارآمد ہو, جو کوئی کام کرے, جو ہیلپ فل ثابت ہو. تو پھر ہم نے جو ہے وہ ایک آئل ہم لوگ نے بنایا جو نیرولی ہے وہ. تو اس میں یہ پیور آرگینک آئل ہے, آپ یہ سمجھیں کہ بالکل کیمیکل سے پاک ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں سلسلہ یہ تھا کیونکہ ہماری ایک پوری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے اب جو کام کر رہی ہے اس کے اوپر, جو ہم نے مور دین 100 سیمپلس ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ریویو ملے بفور. کیسا رہا سر رزلٹ ماشاء اللہ زبردست. اچھا مجھے ذرا وہ پروڈکٹ وہ دکھائیں بھی تھے اپنا جو جوائنٹس کے لیے, پین کے لیے آئل ہے, وہ اس کی ڈبیا بھی دکھائیے گا. جی یہ ناظرین انہوں نے پروڈکٹ بھی اپنی جاری کی ہے اور جس کے بعد جوائنٹ کی پینٹ کے لیے ہے اور بہترین انہوں نے اس کو قرار دیا ہے. اچھا پائپ لائن میں اور کون سے پروڈکٹ؟ سر پائپ لائن میں سر فیس واش ہیں, سوپس ہیں, شیمپو اور سیرمس وغیرہ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو وہ بن چکی ہیں پر اب وہ ٹیسٹنگ فیز کے اوپر ہیں. وہ جیسے میں نے آپ ذکر کیا کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ آتی ہے تو ہم سب سے پہلے ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ریویو لیں کیا لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, صحیح ہے ان کے لیے, تو پھر ہم پروڈکٹ جو ہے وہ ہم نے لانچ کرنی ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو آپ کے فادر بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں, بڑی سروسز ہیں ان کی, اور ان سے بھی کچھ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں, پیرنٹس بھی خاص طور پہ فادر بھی, ان سے بھی کچھ سیکھا ہے آپ نے؟ جی سر ساری چیزیں سر جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ والدین سے ہی سر ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اور والد صاحب اللہ تعالیٰ سر انہیں سلامت رکھے, انہیں صحت زندگی دے کے رکھے. جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں کہ ایک چینج لے کے آنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر, وہ اس وجہ سے کیونکہ میری جو ٹریڈ ڈیولپرس اینڈ پروٹیکٹرس ہے, میں 7-8 سالوں سے یہ آئی پی اور باقی دیگر چیزیں, بزنس فارمیشنس یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو ہم دیکھتے تھے کہ جو بالکل لیک آف اویئرنیس ہے, تو وہ لے کے جب ان سے بات سر جی ہمارا تو یہ ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہے اور اس طریقے سے معاملات, تو مطلب وہ ڈاکومنٹ پڑھنا نہیں آتا ان کو, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی یہ ہمارا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے, تو اللہ کے بندے آپ اس کو دیکھیں تو صحیح, اس میں لکھا کہ یہ ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوا, یہ زیر غور ہے, ٹھیک ہے. تو اس قسم کے حالات, پھر اس کے بعد کچھ ہیئرنگس لگ جائیں تو وہ جا کے وہاں پر جو ہے وہ جا رہے ہیں, اپنے کرائے لے رہے ہیں, اپنے ہوٹلس کا جو ہے وہ بلس وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ لیک آف اویئرنیس جو ہے وہ ہم نے کافی دیکھی یہاں پر. یہ بتائیں پیدائش آپ کی کراچی کی ہے اور رہے آپ لاہور میں رہے ہیں, دل لگ گیا لاہور میں؟ سر بالکل دل لگنا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ چیز وہ زندہ دلانے لاہور, تو سر لگنا ہی ہے دل, کیونکہ اب یہ کہ ساری فیملی بھی یہاں پر, اور سب سے بڑی بات یہاں پر لوگوں نے پیار کافی دیا, یہاں پر اپنائیت کافی ملی. تو ایسا ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم اپنا شہر چھوڑ کے ہم دوسری جگہ پہ ہیں. بزنس اپرچونیٹیز لاہور میں یا پنجاب میں آپ کو مل رہی ہیں؟ ہاں بالکل بزنس اپرچونیٹیز ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم
اگر کراچی میں ہیں، ٹھیک ہے، کراچی بالکل جی رچ شہر ہے، انڈسٹریز تمام ہیں، ساری چیزیں وہاں پر آپ کی جو صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کراچی سے ہم باہر نکلتے ہیں 2 سے 2.5 گھنٹے کی اگر ہم مسافت طے کرتے ہیں تو حیدرآباد، وہاں پر آپ کتنی انڈسٹریز آپ دیکھ لیتے ہیں، اس سے آپ 2 گھنٹے دیکھیں تو آپ ملتان تک تو ہمارے پاس کوئی انڈسٹریز وغیرہ اس طریقے سے نہیں ہے کوئی سلسلہ. وائل سٹنگ ان پنجاب، ٹھیک ہے، لاہور، آپ یہاں سے آپ دیکھیں کہ جی گجرانوالہ ہے، گجرات قریب ہے، ملتان قریب، یہ ساری انڈسٹریز ہیں یہاں پر. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جی پنجاب جو ہے وہ بہت زیادہ اور بہترین طریقے سے ترقی بھی کر رہا ہے بزنس کے حوالے سے بھی اور اویئرنیس کو بھی لے کے، چیزوں کو مطلب بزنسز کو لے کے. اچھا، بہت شکریہ جی تحسین آپ کا. میں بلکہ یہ دیکھ رہا تھا ان کا ایک کمرے میں تھا تو یہ ایک کیمرہ مین سے کہیں گے یہ دکھائے، بڑی خوبصورت چیز یہ چیز لکھی گئی ہے جی، بائی اللہ، ٹو اللہ، فار اللہ، مائی اللہ، فرام اللہ. یہ فلاسفی ہے جی، وننس آف گاڈ کی طرف ہمیں توحید کا درس دیتی ہے. اور گفتگو ہم گفتگو ہم کریں گے تجمل حیدر صاحب سے، جو آخری میں ہم گفتگو کریں گے، کنکلوڈ کریں گے سارے حیدر صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے IP ٹربیونلز کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی ہمیں تفصیلات بتائیں کہ لوگوں کو اسپیڈی انصاف مل سکے، اس میں کون کون سی چیزیں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی ان سے جانیں گے. جی کیا کہنا چاہیں گے جی اینڈ میں کنکلوڈ ہم پروگرام کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ علی بھائی. اس میں 2012 کا IPO ایکٹ کے تحت IP ٹربونل جو اسپیشل کورٹس وجود میں آئے. اس سے پہلے ڈسٹرکٹ کورٹ اور سیشن کورٹ جو تھے وہ IP ٹربونل اور IP کے میٹر سنا کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس اپنا ایک رش ہوتا ہے کام کا، تو پھر گورنمنٹ نے یہ سوچا جی کہ کیوں نہ ہم اسپیشل کورٹس بنا دی جائیں. پھر باقاعدہ لا میں امینڈمنٹ ہوئی ہے، 2012 کے ایکٹ کے تحت IP ٹربونلس وجود میں آئے. اچھا، ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں نو ڈاؤٹ کہ کام تو ہو رہا ہے اس پہ، لیکن جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اسپیشل کورٹس کے لیے اسپیشل ججز ہونے چاہیے ہیں کہ جن کا IP کا بیک گراؤنڈ ہو، جو IP کو سمجھتے ہوں، وہ IP کو سمجھیں گے، ان کا بیک گراؤنڈ ہوگا تو فیصلہ ان سے صحیح ہوگا، فیصلہ ان سے اسپیڈی ہوگا، وہ کیس تھوڑے سے اسپیڈ اپ ہوں گے. ہوتا ہے کیا ہے کہ اس میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو آنریبل ججز جو وہاں پر آتے ہیں، ٹریبونل جو ہوتے ہیں اسپیشل کورٹ میں جو آتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ IPR کا نہیں ہوتا. اچھا، ایک تو بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، دوسرا پھر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ یا ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی. یا تو کم سے کم یہ ہو کہ چلیں ٹھیک ہے جی IP بیک گراؤنڈ کے ساتھ ججز اگر تشریف نہیں لاتے تو ان کو سیٹ پہ آنے سے پہلے کچھ عرصے کے لیے کچھ ان کو ٹریننگز دی جائیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، ان کو لا کے مطابق سمجھایا جائے کہ کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. دیکھیں دوسرے جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جو ہر شعبے کے ایڈوائزر ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ IP ٹربونلز کے ساتھ اس ریلیٹو شعبے کے ٹریڈ مارک ہو، پیٹنٹ ہو، کاپی رائٹ، ڈیزائن، ان کے ایڈوائزر ان کے ساتھ ہوں، جن کے ساتھ وہ مل کے یہ ساری چیزیں لے کے چلیں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ پرابلم ہوگا اگر ہمارے پاس صحیح طریقے سے IP بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہمارے ججز تشریف نہیں لائیں گے تو بڑا پرابلم ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ ان کی جو ٹینیور ہوتا ہے 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، جب آتے ہیں وہ سال بھر 1.5 سال تو سمجھنے میں نہیں. کئیوں کا بیک گراؤنڈ کرمنل کیسز کے حوالے سے ہوتا ہے، کئیوں کا سول کیسز کے حوالے سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، اس لیے ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ یا تو سول کورٹ سے آئیں گے یا کرمنل کورٹ سے آئیں گے یا بینکنگ کورٹ سے آ جاتے ہیں یا دوسرے کورٹ سے تشریف لاتے ہیں. تو لیکن چونکہ IPR سے ان کو کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے تو وہ تو سیکھتے ان کو ٹائم لگ جاتا ہے، اور جب وہ سیکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی پوسٹنگ کا ٹائم آ جاتا ہے، وہاں سے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو یہ اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ IPO کو بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سیکٹر کو بھی کیسے دیکھا جائے، کیونکہ کیس بہت ہیں، لوڈ بہت ہے، کام کا بہت لوڈ ہے. ابھی ریسنٹلی ملتان میں IP ٹربونل ایک ابھی وجود میں آیا، لاہور میں 2 IP ٹربونل ہو گئے، IPT1 IPT2 ہے، کراچی میں موجود ہیں، لیکن ابھی اس پہ کام ہونا بہت باقی ہے. اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ ایک ٹرینڈ ویل اسکلڈ جو IPR کو سمجھتے ہو. دیکھیں IPR میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، ہمارے جو لائرز ہیں وہ ہیں، پھر سروس مین ہیں بہت سارے ایسے، اور باقاعدہ پراپر ٹریننگ ان کی ہو جائے، ان کو کیپیسٹی بلڈنگ ان کی ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف بھی جلدی ملے گا، فوری ملے گا، اور بہتر کارکردگی ہو سکتی ہے IPR کے حوالے سے. جی لاسٹلی یہ پوچھیں گے، ظاہر ہے آپ کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہی ہے، ٹریڈ پالیٹکس میں اس ٹائم ظاہر ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور دوسرا کارپوریٹ کلاس سے آپ کا تعلق ہے. آپ کس کی ٹریڈ پالیٹکس سے آپ متاثر ہوئے ہیں، یہ ذرا پلیز بتائیے گا.
علی بھائی میں تو بڑی کلیئر بات کروں گا کہ میں جب سے لاہور میں آیا اور جب میں نے میں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے اس مرتبہ جو ہے فہیم سہگل صاحب کے دور میں مجھے IPR کی کمیٹی ملی. انہوں نے مینجمنٹ نے اس کو سمجھا اور انہوں نے اس کو ایوارڈ کیا. اس میں جو میں بہت شکر گزار ہوں جناب شعبان اختر صاحب کا, ان کی اس میں بہت ایفرٹس ہیں. انہوں نے سمجھا, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں وی نیڈ اے رائٹ پرسن فار رائٹ ورک. انہوں نے کہا جی کہ IPR کے حوالے سے تجمل صاحب جو ہیں ہی سیمس ٹو بی دا رائٹ پرسن ٹو ڈو آل تھنگز ان IPR کمیٹی میں. اس کے ساتھ ساتھ میں انجم نثار صاحب کا بھی اس میں ذکر کر رہے. بالکل جی, میں ان کا ذکر کرنا بھی پھر بہت ضروری ہے کہ ان کی بھی ایفرٹس ہیں اس میں ان تمام چیزوں میں. اور جس طریقے سے لاہور چیمبر کی جو پرفارمنس اس وقت چل رہی, چونکہ میں تو اپنی بات کروں گا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے کب یہاں پہ انٹری ہوئی ہے, میں کب کس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم ایونٹس کرتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رسپیکٹ دے رہے ہیں, جو ہمارے چیف گیسٹ آتے ہیں ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہمیں رسپیکٹ دے رہے ہیں, جو ہمارے ممبرز آتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کو سن کے اس کا سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایونٹ جو ہمارا IPR انفورسمنٹ پہ ہوا تھا تو اس میں ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب موجود تھے, تنویر شیخ صاحب تھے اس میں, تو انہوں نے دیکھیں بڑے سپورٹیو انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا اس میں. تو یہ پوری ٹیم جو اس وقت موجود ہے ریسنٹ, اس ٹیم کے بارے میں مبارکباد دوں گا کہ جس طریقے سے لاہور چیمبر آف کامرس کو یہ فلورش کر رہے ہیں اور جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں, دس از ریئلی امیزنگ اینڈ میں ان کو مبارکباد دوں گا اس معاملے میں. بہت شکریہ جی آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین, تفصیلی گفتگو سنی تجمل حیدر صاحب سے IPR کے حوالے سے, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے. پاکستان بھی خطے میں بہت پیچھے ہے, اس حوالے سے حکومت کو بھی اس ہوش کے ناخن لینے کی اشد ضرورت ہے. ٹیکنوکریٹس کو لگانا چاہیے, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اس لیے جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایسٹس ہیں پاکستان کا, اور پاکستان کو IPR میں آگے آنے کی ضرورت ہے. اس کو اسی وقت آگے لایا جا سکتا ہے جب صحیح لوگ صحیح جگہ پہ بیٹھے ہوں گے. اس کے لیے حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ٹریڈ پالیٹکس کے حوالے سے, انہوں نے کہا جی میاں انجم نثار صاحب کی ٹریڈ پالیسی متاثر ہیں, اور فہیم سہگل صاحب جو پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس ہے ان کی کارکردگی کو بھی سراہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کارپوریٹ کلاس کے جو ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ممبر ہیں شعبان اختر, ان کی بھی کاوشوں کو انہوں نے سراہا ہے. امید کرتے ہیں کہ حکومت IPR کے حوالے سے بہتر اور احسن فیصلے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے کرے گی, تاکہ پاکستان جو خطے میں سب سے پیچھے رہ چکا ہے اس شعبے میں بھی اس شعبے میں آگے آ سکے. نیکسٹ ٹائم دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.